वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे बातनी आँख का इस्तेमाल करके खुली आँखों से इस्तिखारा कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी अपनी आँखों को किसी एक मरकज़ या नुक्ता पर 30 सेकंड से ज़्यादा देखते रहना की प्रैक्टिस करनी होगी। बीच बीच में जब भी ज़रूरत महसूस हो तो जब भी आंख बंद करें तो कुछ सेकंड के लिए बंद करके फ़ौरन से उसी पॉइंट पर आपको 30 सेकंड अगले 30 सेकंड तक नज़र रखना होगी। जब आप ये प्रैक्टिस करने में कुछ हद तक कामयाब हो जाएंगे तो फिर ही आप इस अमल को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। इसके लिए मेरे वो नाज़रीन जिन्होंने बातनी आँख का अमल किया हुआ है वो अपनी बातनी नज़र को इस तरह इस्तेमाल में ला के खुली आँखों से भी इस्तिखारा कर सकते हैं। और मेरे वो नाज़रीन जो इर्तिकाज़ तवज्जो और शमा बीनी की प्रैक्टिसेस कर चुके हैं या जो नहीं कर चुके वो भी इस अमल को ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप इर्तिकाज़ तवज्जो पहले करें या मुराक़बा पहले करें अपनी बातनी आँख खोलने के लिए, और या अपनी बातनी आँख का अमल पहले करें। कोई भी चीज़ आप करें तो बेस वही होनी चाहिए जो आपको अफ़ेक्ट दे। तो मेरे हिसाब से मैंने ख़ुद अपनी ज़ाती जो पहला कदम मैंने शुरू किया था वो बातनी आँख खोलने के अमल से किया था। उसके बाद जितनी भी रूह को जिस्म से अलग करना वो बाद में मैंने सीखा। फिर उसके बाद मुशाहिदात करना वो बाद में मैंने सीखा। और उसके लिए मुझे पहले से कुछ देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह बातनी आँख खुलने के बाद आपको वो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं, जिससे आप समझ जाते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने किन सलाहियतों से नवाजा है। तो ये भी एक वो सलाहियत है जिससे आप अपनी बातनी आँख से खुली आँखों के ज़ाहरी खुली आँखों के साथ हवा के अंदर एक ऐसी स्क्रीन को देखने में कामयाब हो जाते हैं जिसमें आपको वही मुशाहिदात जो पहले मुराकबे की हालत में बंद आँखों में हुआ करते थे, या वही मुशाहिदात जो रात को सोते हुए कॉन्शियस माइंड के साथ आप देखा करते थे और आपको वो सब लम्हात याद रहते थे। फ़र्क सिर्फ़ इसमें यह होगा कि इसमें आपकी आंखें खुली होंगी और खुली होने के बावजूद आपकी बातनी नज़र जब उस एक पॉइंट को मुसलसल तवातर देखती रहेगी तो वहाँ पर आपको वही मंज़र दिखना शुरू हो जाएगा। मेरी ख़ुद के ज़ाती तजर्बे के हिसाब से मैंने इर्तिकाज़ तवज्जो की कोई मश्क नहीं की, ना ही मैंने शमा बीनी की कोई मश्क की, क्योंकि जैसा कि आप सब नाज़रीन जानते हैं कि बातनी आँख एक कंप्लीट सोर्स ऑफ बेनिफिट डिवाइस है, जिसमें अगर वो आपको मिल जाए तो आपको बाकी सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़र्क सिर्फ़ ये होता है कि जब जब आपको उस चीज़ का आइडिया होता जाता है और आप उसको समझना शुरू कर देते हैं तब आपको पता लगता है ओ ये चीज़ इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होनी थी। ठीक है, तो अभी हम ये जान लेते हैं कि इस अमल को दोहराने के लिए अगर तो मेरे नाज़रीन जिन्होंने बातनी आँख खोल ली है या ख़बीरों के अमल से, तो वो इस्तिखारे की नीयत करके एक कमरे का इंतखाब करेंगे। उस कमरे के अंदर 4x4 की एक सफ़ेद दीवार का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर कोई पिक्चर या कोई चीज़ लटकी हुई ना हो, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उस कमरे में आपको एक टेबल लैंप की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर इतनी लाइट होती है कि वो कमरे को ज़्यादा रोशन नहीं करती। यानी एक कमरे के अंदर 100% अगर लाइट होती है जिसमें हम हर चीज़ बआसानी देख सकते हैं अपनी आँखों से, इस अमल के लिए आपको 15 to 20% कमरे में लाइट चाहिए, जिससे आप सिर्फ़ उस दीवार को हल्का सा साफ़ देख सकें। आपको ऐसा लगे कि हाँ वो दीवार जो है मुझे दिख रही है, और उसके ऊपर कोई एक पॉइंट जब ऊपर नीचे राइट और लेफ़्ट सेम
اسکوائر فٹ نکال کے ایک پوائنٹ میں جسٹ امیجن کروں گی اور آپ نے وہ امیجن کر کے وہاں پہ دیکھنا شروع کرنا ہے۔ باوضو ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ استخارے کی نیت سے بیٹھیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس مرکز کو دیکھنا ہے۔ درود شریف پڑھ کے آنکھیں بند کریں، اللہ کا آگے اپنا مقصد بیان کریں اور اس عمل کی ابتدا کریں۔ سیم وہی پروسیجر ہوگا جیسے کہ آپ استخارے کی نیت کرتے تھے یا مراقبے کی نیت کرتے تھے یا ذکر و اذکار کرنے کا جو طریقہ ہوتا تھا۔ ابھی آپ نے اپنی آنکھوں کو کھول کے وہ سفید دیوار کے اوپر کسی ایک پوائنٹ پر آپ نے دیکھنا ہے اور بس دیکھتے چلے جانا ہے۔ جہاں جہاں آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو آنکھیں بند کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو آپ نے اپنی پلکوں کو کچھ سیکنڈ کے لیے، کچھ لمحے کے لیے صرف آپ نے جھپکانا ہے اور دوبارہ پھر اسی پوائنٹ پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جب آپ ایسا کرتے 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 کچھ ٹائم گزر جائے گا تو آپ کو بالکل اسی سینٹر پوائنٹ پہ کچھ ایسی روشنیاں آتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ ابھی ان روشنیوں سے پہلے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ آپ یہ جو استخارے کا عمل کرنے بیٹھے ہیں تو جب آپ کے سامنے مشاہدات ہوں گے تو وہ جو اسکرین ہے وہ دکھنے میں کیسی ہوگی، اس کے لیے ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے۔ میں یہ آپ کو ایک تصویر یہاں پہ لگا دوں گی۔ اس تصویر کے بالکل سینٹر میں آپ نے 30 سیکنڈ تک بنا پلکیں ہلائے دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد آپ نے اپنی نظر کو وائٹ سفید دیوار کے اوپر لے کے جانا ہے۔ ابھی اس ٹائم پہ تصویر آپ کو جس کلر اور جس ٹیکسچر میں دکھ رہی ہے، آپ کی باطنی آنکھ سے یہ جو عمل آپ کرنے بیٹھے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہوا کے اندر، تو آپ کو وہ اسکرین کچھ اس طرح کی دکھے گی۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا مل چکا ہے کہ بیسکلی جب آپ کے سامنے مناظر آئیں گے تو وہ دکھیں گے کیسے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ابھی اس عمل کو۔ آپ نے ایک مرکز جو ڈیسائیڈ کیا وہاں پہ دیکھتے چلے جائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے اور بجھ رہی ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا آپ کی آنکھوں کے آگے دھندلا پن آ رہا ہے، آپ کے کمرے کی کچھ چیزیں آپ کی آنکھوں کے آگے سے غائب ہو رہی ہیں اور دوبارہ سے آپ کی نظر اسی پوائنٹ اور مرکز پہ کلیئر دیکھ پا رہی ہے۔ ایسا آپ نے کرتے رہنا ہے۔ بیچ بیچ میں جب جب آپ کو ضرورت محسوس ہو جلدی سے پلک جھپک کے دوبارہ پھر اسی پوائنٹ پہ آپ کو نظر کو جمانا ہے۔ جب آپ مسلسل تواتر ایسا کرتے چلے جائیں گے تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ آپ کو اسی سینٹر پوائنٹ پہ کچھ روشنیاں نکلتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ وہ بلو، وائٹ یا پرپل کلر کی ہو سکتی ہیں۔ جس طرح آسمان کے اوپر فائر ورکس ہم دیکھتے ہیں، مشاہدات کرتے ہیں، یہ میں ویڈیو لگا دیتی ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کے اندر جو ایک سینٹر پوائنٹ آپ کو دکھ رہا ہے بلو کلر کا اور اس کے اندر سے چھوٹی چھوٹی روشنیاں سپریڈ ہو رہی ہیں اور اس کے بعد جو پورا یہ ایک ارتھ کا ویو آپ کو دکھ رہا ہے سائیڈ پہ، تو مکمل نظارہ جب آپ کی آنکھ دیکھنا شروع ہو جائے گی تو اس سینٹر پوائنٹ کے علاوہ ایک پورا مناظر مکمل آپ کو اس دیوار اور آپ کی نظر کے بیچ میں ہوا میں حائل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس رزلٹ کو ہم ہولوگرافک ویژولائزیشن انگلش میں کہہ سکتے ہیں اور اردو میں ارتکاز توجہ کا وہ مناظر ہماری باطنی آنکھ سے ہم کہہ سکتے ہیں جو کسی دوسرے عام انسان کی نظر تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن آپ اس کو بآسانی ابھی اس عمل کے ذریعے پریکٹس کرتے 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 اس حد تک کامیاب ہو جائیں گے کہ جب کبھی آپ فیوچر میں اتنا ٹائم آگے سے نہیں بھی دیں گے، لیکن صرف آپ کی نظر جب کسی ایک پوائنٹ پر پڑے گی اور یہ اسکرین آٹومیٹکلی آپ کی نظر کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے حساب سے انگلش میں جو اس منظر کو نام دیے گئے ہیں وہ ہولوگرافک ویژولائزیشن کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسمارٹ ہولوگرافک اسکرین بھی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو
ایجادات میں شامل کیا گیا ہے جو آج کی جدید ٹیکنالوجی کی سب سے سکسیسفل ویژولائزیشن اور اسکرین ہم دیکھتے ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر اس کی اگزامپل بہت ساری موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے وہ عالم حضرات جنہوں نے ارتکاز توجہ، شمع بینی اور باطنی آنکھ کے اوپر جتنی بھی بریفنگ پہ ویڈیو دی ہیں، انہوں نے کلیئرلی کبھی بھی ان لفظوں کا استعمال نہیں کیا جس سے بآسانی ہمارے ناظرین کو سمجھ آ جائے کہ بیسکلی اس کو کہا کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ سائنس اس چیز پہ زیادہ ترقی کر چکی ہے اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ سائنس جتنی بھی کامیاب ہو رہی ہے اس کی بیس کہیں نہ کہیں اسلام کے اندر سے نکل کے ہونے والے جتنے بھی مواقع اور حالات ہیں ان کا نچوڑ نکالنے کے بعد ان کو جو رزلٹ ملتا ہے اس کو وہ ایک نیا نام دے کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ سیم اسی طرح جیسے میڈیٹیشن کا لفظ مراقبے سے نکلا ہے، اور مراقبہ اسلام میں بہت ایک اہم چیز ہے، ایک نفلی عبادت ہے جس کا ذکر ہمارے نبی نے بھی کیا اور ہمارے باقی حضرات نے بھی کیا۔ اسی طرح آسٹرل پروجیکشن، یہ لفظ بھی ہمارے روح سے جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو اس عمل کو آسٹرل پروجیکٹ کا نام دیا گیا۔ تو سیم اسی طرح ارتکاز توجہ اور شمع بینی اور باطنی آنکھ یعنی تھرڈ آئی سے جب آپ خلا کے اندر دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کو انہوں نے نام ہولوگرافک ویژولائزیشن کا دیا۔ میں امید کرتی ہوں میرے ان ناظرین کو جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا ارتکاز توجہ کے آگے وہ کیا کریں، ان کو اس ویڈیو میں جواب مل چکا ہوگا، اور میں امید کرتی ہوں میرے نئے آنے والے ناظرین جن کو ابھی آئیڈیا نہیں ہے کہ انہوں نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے تو ان کے لیے بھی اس ویڈیو میں کافی انفارمیشن میں نے دے دی ہے۔ اس کے علاوہ میرے وہ ناظرین جو باطنی آنکھ کا عمل کر چکے ہیں اور اس میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ان کو بھی اگر کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو یہ ویڈیو ان کے لیے بھی کافی مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح چینل پر اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک میں جو شاید آپ کے لیے میری ہر ویڈیو کی طرح ہیلپ فل ہوگا۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، جب کبھی بھی میڈیٹیشن کریں تو ویژولائزیشن یعنی مشاہدات کا عمل مراقبے کے دوران نہیں کریں۔ یعنی آپ نے اپنی باڈی کو جب بھی کاسمک انرجی کے لیے ریڈی کرنا ہے مراقبے کی نیت سے تو آپ نے صرف کاسمک انرجی کا ہی کام کرنا ہے، اور جب کبھی آپ نے آسٹرل پروجیکشن کا کام کرنا ہے تو اس بیچ میں بھی آپ میڈیٹیشن نہیں کر سکتے۔ یعنی سم ٹائم لوگوں کے مائنڈ میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ سیم ٹائم پہ دونوں کام کر لیے جائیں، یعنی میڈیٹیشن بھی ہوتی رہے اور ساتھ میں مشاہدت کرنے کا بھی تجربہ کیا جائے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے سر کا اوپری حصہ ایک خاص ڈائمنشن کے اندر اوپن ہونا ضروری ہوتا ہے جس میں کاسمک انرجی ہم اپنی باڈی کے اندر داخل کر سکیں۔ تو جب کوئی بھی چارجر بیٹری کو چارجنگ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ اس کو یوز کرنا، یعنی اس موبائل کو کسی اور مقصد کے لیے یوز کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ سیم اسی طرح یہی رول جو ہے ہم اپلائی کریں گے اپنے مراقبے، میڈیٹیشن اور مشاہدات کے درمیان میں بھی۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔